अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ तसव्वुफ़ आस्ताना अक़दस सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बाइख्तियार काकी महरौली नई दिल्ली से तसव्वुफ़ का ये खादिम आपकी इल्माना खिदमत के लिए फिर से हाजिर है। आज की हमारी जो बातचीत है उसका उन्वान है आयत। आयत लफ्ज़ के दो मायने होते हैं। पहले मायने जो आम तौर पर लोगों में मशहूर हैं वो मायने हैं बात, सेंटेंस। अल्लाह की किताब का एक लाइन, अल्लाह की किताब की एक लाइन, कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ। और आयत लफ्ज़ के दूसरे मायने हैं निशानी, अल्लाह की निशानी। निशानी लफ्ज़ को समझने के लिए हमें और थोड़ा गहरा चलना पड़ेगा। निशानी के मायने होते हैं वो चीज़ जो हकीकत की तरफ ले जाए। निशानी और मिसाल इन दोनों अल्फाज के नज़दीक के हैं। मिसाल के मायने भी होते हैं किसी चीज़ तक की हकीकत तक पहुंचाना, और निशानी के मायने भी होते हैं किसी चीज़ की हकीकत तक पहुंचाने की कोशिश का जो तरीका होता है। आज की हमारी बातचीत काफ़ी पहले मिली जुली रहेगी और फिर एक अल्फाज पर आकर रुक जाएगी। आज की हमारी बातचीत का उन्वान मैंने पहले बताया आपको कि आज की बातचीत का उन्वान है आयत। और आज हम बातचीत करेंगे सूरा नंबर 9 सूरह तौबा और आयत नंबर 97। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। पहली बात, हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं पक्का? अरबी मुसलमान हैं या मुसलमान हैं? यानी कहीं हमने अरब के रिवाजों, रस्मों, पहनावे को इस्लाम तो नहीं समझ रखा? क्या हम सरकारे दो आलम के इस्लाम पर हैं या अरब में रायज रस्मों और रिवायतों को इस्लाम समझे बैठे हैं? दूसरी बात, ये बात ऑन रिकॉर्ड रखी जाए कि बारी ताला ने ये फरमाया कि कुरान में ता क़यामत तक कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, और ये बात बिल्कुल ऐन हक है। लेकिन कुरान में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ऐन हक, ऐन हक, ऐन हक। लेकिन तर्जुमा, शान नुज़ूल, तफसीर, इस रास्ते से अल्लाह की किताब में बहुत बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। और उसमें एक नुक्ता जो सबसे बड़ा मददगार बना, वो मददगार लफ्ज़ था एंशिएंट अरबी एंड मॉडर्न अरबी, पुरानी अरबी और नई अरबी। आप अगर गौर व फिक्र से अल्लाह की किताब पढ़ेंगे तो अल्लाह की किताब के तर्जुमे में एक लफ्ज़ के, उसी लफ्ज़ के कुछ और मायने कहीं दे रखे हैं, दूसरी जगह कुछ और दे रखे हैं, तीसरी जगह कुछ और दे रखे हैं। ये पहले बातचीत में हो गया है कि अरबी जो है वो एक रिच लैंग्वेज है।
یہاں کی اونچائی کے لیے کچھ اور الفاظ، اتنی اونچائی کے لیے کچھ اور الفاظ، اتنی اونچائی کے لیے کچھ اور الفاظ۔ اس رچنیس کا فائدہ بھی اللہ کی کتاب کے مرم کو، مقصد کو بدلنے کے لیے کیا گیا، اور اس میں مددگار بنی پرانی عربی، نئی عربی۔ اللہ کی کتاب جب نازل ہوئی، قرآن جب نازل ہوا، تو زیر و زبر اس میں نہیں تھے، زیر زبر پیش نہیں تھے، یہ سب بعد میں لگائے گئے۔ کسی چیز کو اچھی کرنے کے بہانے سے اس کا مقصد اور مفہوم کو ختم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بہت، اسلام سب سے بہترین مذہب، لیکن اس کے سو کالڈ تتھا کتھت ٹھیکیدار فرقوں کے بانی نے اسلام کو اس حالت میں نہیں رہنے دیا جو سرکار دو عالم کے وقت، سرکار دو عالم جو پیغام لے کے آئے تھے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے آپ سے سوال پوچھئے کہ آج جو ہندوستان میں موجود اسلام ہے، کیا یہی اسلام سرکار دو عالم لے کے آئے تھے؟ اپنے آپ سے سوال پوچھئے، کیا سرکار دو عالم اسی اسلام کو لے کے آئے تھے جو ہندوستان میں آج کل موجود ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یا اور جگہ، یا وہ کچھ اور ہی تھا؟ اور اگر وہ بدلا گیا، اب اگر وہ موجود نہیں ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی سوال ایک تو یہ آئے گا، جواب یہی آئے گا اندر سے کہ بھائی وہی اسلام ہے۔ وہ اسلام ہے تو بات ہی ختم۔ اگر آپ کا دل یہ جواب دیتا ہے کہ وہی اسلام ہے تو بات ختم، اور آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو گڑبڑ ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے، کچھ بدلا گیا ہے تو اس کا ذمہ دار کوئی ہے، کہیں آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں جو ذمہ دار ہیں اس کو بدلنے میں؟ ان کا پتہ لگائیے۔ بہرحال اب ہم آگے آیت پہ بات چیت کرتے ہیں۔ یہ سورہ نمبر ہے 9، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9، آیت نمبر 98۔ اس میں پہلا لفظ ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا و پہلا لفظ الاعراب ہے، اسی کے اوپر ہماری ساری بات چیت ہے۔ مرکز تصوف کی ٹیم نے یہ ریسرچ کری کہ یہ جو اعراب لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں۔ جب اس کے معنی تلاش کیے گئے تو پہلے اس کے معنی جو سامنے آئے وہ معنی تھے بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھنے والے، ان کو عرب کہا گیا، الاعراب کہا گیا۔ بیماری سے لڑنے کی طاقت رکھنے والے اعراب کے نام سے پکارے گئے۔ مرکز تصوف کی ٹیم، جس میں وکیل ہیں، انجینئر ہیں، MBA لوگ ہیں، کافی ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں جو ریسرچ کرتے رہتے ہیں، انہوں نے اور معنی ڈھونڈے تو ایک جگہ معنی نکل کر آئے اس کے الاعراب۔ اعراب کے معنی ہیں صاف بات کہنے والے، اعراب صاف کہنے والے۔ ترجمے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ لے لیتے ہیں تو اس سے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں۔
منافق کا مقصد ہوتا ہے دل میں نفاق رکھنے والا، زبان سے کچھ اور منہ سے کچھ اور دل میں کچھ اور رکھنے والا، دل میں بغض دشمنی رکھنے والا، زبان سے ہاں کرنے والا۔ اسلام میں یہ بہت پرانی فتح مکہ سے اس سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے۔ منافق لوگ یہ زیادہ خطرناک ہوئے، منافق لوگ کافروں کی بنسبت یہ زیادہ خطرناک گزرے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں اور دوسرے ان کی مانتے بھی نہیں۔ یہ خطرناک طبقہ ہے۔ بہرحال الاعراب اشد، تو اعراب کے معنی اس عربی میں لیے گئے دیہاتی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت دیہاتی لوگوں کے بارے میں اتری ہے۔ اچھا، اللہ کی کتاب عرب میں نازل ہوئی، ٹھیک، تو دیہاتی ہوں یا شہری ہوں، تھے تو عربی۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ کی یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو پوری دنیا میں جہاں جہاں دیہاتی لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں ہر جگہ منافق اور چھپانے والے ہوں گے، ڈھانپنے والے، سچائی کو چھپا کر کچھ اور آگے کرنے والے، پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ ہوں گے۔ دیہاتی لفظ کا پہلی بات چیت میں ایک بار بات چیت ہو چکی ہے ہماری اور آپ کی، اس میں ایک لفظ لیا گیا تھا گنوار، مذہبی گنوار، جو اپنے مذہب کے لیے گنوار ہو، اس کے لیے ہوشیار، سمجھدار، اویئر، جاگرک نہ ہو، وہ گنوار، وہی معنی دیہاتی لفظ کے ہیں۔ اب ماڈرن عربی اور پرانی عربی سے کیسے بدلا گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے باری تعالیٰ کی کتاب کی جو تفسیر ہے اس میں لکھا گیا ہے عربی ہر عرب سے تعلق رکھنے والے کو کہا جاتا ہے، اور اعرابی صرف دیہات کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، گاؤں دیہات میں رہنے والے۔ اب سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام دیہاتی اور شہری لوگوں کے لیے الگ الگ ہے؟ دیہاتی لفظ مقصد کن لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ایک شہر میں رہنے والا بھی دیہاتی ہو سکتا ہے اور ایک گاؤں میں رہنے والا بھی شہری ہو سکتا ہے، شرط کچھ اور ہے، سمجھ کا فرق ہے، شعور کا فرق ہے۔ عربی کی جمع عرب اور اعرابی کی جمع اعراب کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اگرچہ یہ اعرابی کی جمع نہیں ہے اور نہ لفظ اعراب عرب کی جمع ہے۔ اعراب دیہاتیوں کو کہا جاتا ہے اور عرب شہری اور دیہاتی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو غلام پہلے بیان کر چکا ہے کہ پرانی عربی اور نئی عربی کے بیچ میں جو فرق ہے اس کے لیے بیان کیا گیا۔ بہرحال دیہاتی لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، لیکن ان کا ایک خاص مزاج نہ ماننے کا، نہ سمجھنے کا، نہ قبول کرنے کا، رسموں پر، تقلید پر چلتے رہنے کا، اور
بے بنیاد بات کرنے کا ہوگا پوری دنیا میں جہاں بھی، وہ سب لوگ اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ چھپانے والے، سچ کو ڈھانپنے والے اور سخت منافق ہیں، اور اس لائق ہیں کہ جو اللہ کے حکم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول پر بھیجے ہیں، وہ ان سے واقف نہ ہوں۔ دیکھیے، اس آیت کو غلام نے ایک خاص طور پر کسی مقصد سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے یہ غلام، اور مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس قسم کے لوگ جن کو اعرابی پکارا گیا، ان کے سامنے اگر آپ حق کو پیش کریں گے، آپ سچائی پیش کریں گے، تو وہ پہلے ہی باری تعالیٰ انہیں منافق اور کافر پکار چکا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، حق نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کافی لفظ کا معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے والا، حق کو چھپانے والا۔ وہ ادھر ادھر کی ساری باتیں کریں گے، بڑی بڑی مذہبی باتیں کریں گے، بڑی بڑی تاریخی باتیں کریں گے، ہسٹوریکل باتیں کریں گے، یہ دلیل وہ دلیل، لیکن جہاں پر کیفیت اور حق الیقین اور تصوف کا ذکر آئے گا، وہیں پہ وہ کنی کاٹ کے نکل جائیں گے۔ اس مقصد سے یہ غلام آپ کے سامنے اس آیت کو پیش کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول پر جو اپنے احکام نازل کیے ہیں، وہ ان سے واقف نہیں ہوں، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ آپ حق اعرابی کے سامنے پیش کریں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا، مانے گا ہی نہیں، کتنا بھی سمجھاتے رہے، کتنی بھی دلیل، یہ اس کے کافر اور منافق ہونے کی دلیل ہے کہ وہ آپ کی بات سننا بھی پسند نہیں کرے گا، گھمائے گا پھرائے گا۔ تصوف کے اس خادم نے آپ کے سامنے یہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 97 جو پیش کری اور اعرابی لفظ کے معنی پیش کیے، اس سے صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، صاف ستھرے احکام اچھی زبان میں ان اعرابیوں کو پیش کریں گے، چاہے وہ عرب کے ہوں یا پوری دنیا میں کسی بھی خطے کے ہوں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ شہری اور دیہاتی اس الفاظ سے کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ سلامتی پہ ہے، سکون پہ ہے، یقین پر ہے، حق الیقین پہ ہے، تجربے کے بعد والے یقین پر ہے، دیکھ لینے کے بعد والے یقین پر ہے۔ تو اس مقصد سے اس غلام نے یہ آیت پیش کری۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے موجودہ دور میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ اگر آپ تصوف کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، حق کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، رسمی، رواجی، تقلیدی جو آج کل کا ماحول ہے بنا ہوا کہ جسے دیکھو اندھا اندھا ٹھیلیا دونوں کو پڑنت، اگر آپ کسی کو راستہ دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سرکار دو عالم کے حکم کے حکمت کا استعمال کریں، اس کو مان کر ہی تصوف کی تبلیغ کرنا بہتر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں پہلے ہی فرما دیا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ پکی زمین پر جو ہے وہ بیج نہیں بکھیرے جاتے۔ بہرحال اعرابی لفظ کے 3 معنی ہوتے ہیں جو یہ غلام بیان کر چکا ہے۔
باری تعالیٰ کی کتاب کا جو ترجمہ ہے اس میں دیہاتی لفظ ہے، اور دیہاتی لفظ کے معنی اس غلام نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ باری تعالیٰ سے تصوف کا یہ خادم یہ دعا کرتا ہے کہ ہم سب کو حقیقت کا اسلام، حقیقت کا علم، علم لدنی، علم تصوف، علم باطن باری تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔